बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल और आज मेरे साथ इस वीडियो में मौजूद है मोहम्मद इमरान साहब। डिफेंस बीट कवर करते हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। एक तो पाकिस्तान ने रोल अदा किया पूरी दुनिया में, जो आलमी जंग का ख़तरा था वो टल गया। 15 दिन का सीज़ फायर हो गया। दुनिया भर ने एक्नॉलेज किया कि इसमें पाकिस्तान का जो रोल है, तारीफ़ें हो रही हैं। दूसरी जानब एक इकट्ठ जुमे को यहाँ पर होने जा रहा है जिसमें जेडी वैंस आ रहे हैं और दुनिया की कम्युनिटी की सारी नज़रें इस वक्त इसी खित्ते पर हैं कि पाकिस्तान अब इस अमन के कायम करने में क्या रोल अदा करता है। क्या ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठ सकते हैं या फिर फासले पर बैठकर ही पाकिस्तान की जो बात है, जो पाकिस्तान का रोल है, उसको एक्नॉलेज करेंगे। क्योंकि अभी तक जो है वो एक्नॉलेज किया गया। सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि अगर ये जो टेबल सजने जा रही है उससे पहले जो अपना हुर्मत से खबरें आ रही हैं, वहाँ पर वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट भी किया कि वायलेशन सीज़ फायर की हो चुकी है और ईरान ने भी मशरूत कर दिया है कि अगर लबनान पर हमले ना रुके तो फिर ये सीज़ फायर ख़त्म समझे। क्या देख रहे हैं, ये अमन का जो सफ़र है ये जारी रहेगा या फिर यहीं पर रुक जाएगा? अच्छा, इसमें ना जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट पहली बात यह है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल प्रोफाइल कोई अभी नहीं गया ऊपर। ये गुज़श्ता साल चला गया था जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन मार्क हक में भारत को शिकस्त दी थी और दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी थी पाकिस्तान ने। उसके बाद पाकिस्तान का एक प्रोफाइल ऊपर जाता रहा। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मौके पर यह कहा कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो ईरान को बहुत अच्छा समझते हैं। अब जो ये सारी सूरत हाल इमर्ज हुई उसके अंदर जो बुनियादी बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अलावा और कोई ऐसा मुल्क था नहीं जो रोल अदा कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान सऊदीज़ के भी करीब है, बाकी जो इस्लामी ममालिक थे उनके भी, और गुज़श्ता साल डेढ़ साल के अंदर पाकिस्तान का ईरान के साथ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट लेवल बढ़ा है। ईरान ने जो लेसन लर्न किए पिछली जंग से जो उनकी हुई थी जून 2025 में, उससे लेसन उन्होंने लर्न किए और फिर चूँकि एक बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है चाइनीज़ की ईरान के अंदर, तो उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में उन्होंने एक साल में उनको डिफेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बिल्डअप किया है। जो ईरान की कौम है उनकी जो रेजिलियंस है वो अपनी जगह पे, उसके ऊपर कोई शक नहीं। ईरानी लड़ने के लिए भी तैयार है और वो सारे के सारे अपनी आवाम जो है अपनी उसके पीछे खड़ी। अब बात है ये जो आपने बात की स्टेट ऑफ हॉर्मस की। अब मेरी जो ज़ाती राय भी है और किसी हद तक मालूमात की बुनियाद पे भी मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब शायद दोबारा उस एग्रेसिव मोड में शायद ना जाएं। सही। जो कि हमें उसकी वजह ये है कि इस वक्त जाहिर है उनके मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर वन, उनका इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि इसकी जंग को लेजिटिमेसी नहीं है। सही। ना यूएन का कवर है ना नेटो का कवर है। जितने उनके अलाइज हैं वो सब उनको छोड़ चुके हैं इस मामले के ऊपर। एनर्जी क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की बातें हो रही हैं और उनकी ज़हनी कैफियत के ऊपर बातें हो रही हैं। रिसेंटली उन्होंने अपने 2-3 मेजर जो उनके लोग थे उनको फारग किया, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी की जो इंचार्ज थी खातून, उनको फारग किया डायरेक्टर को। फिर उनको जो अटॉर्नी जनरल थी तुलसी गबार्ड तो इंटेलिजेंस डायरेक्टर, उन्होंने किया अभी नहीं किया। अच्छा। उनकी जो अटॉर्नी जनरल थी बॉन्डी, उनको फारग किया और उनके एक बड़े अहम अफसर जो हैं वो पहले ही रिज़ाइन कर चुके थे। तो अब कितना ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर कि वो अब इससे ज़्यादा आगे जा नहीं सकते। ये बात कहना आसान है कि मैं सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा आजकल की इस दौर के अंदर पॉसिबल नहीं है। तीसरी और जो अहम बात है वो ये है कि जो हमारी मालूमात है कि जब ये सीज़ फायर वाली अनाउंसमेंट होने जा रही थी उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उनसे बातचीत की और नेतन्याहू ने ये रिक्वेस्ट की कि लेबनान को इसमें शामिल ना करें सीज़ फायर में। लेकिन वो बड़ी मुख्तसर बात हुई और उसके बाद इसराइल ने तो जब ये अमन पैक्ट शर्म शेख में होता है तो गजा वाला भी नहीं माना था, उसके फौरन बाद वहाँ पे। हाँ, लेकिन वो अभी उन्होंने जो उधर वो हिजबुल्लाह है उन्होंने भी ये कहा है कि अभी आपने अपनी पोजीशंस नहीं छोड़नी जो वहाँ पे उनके फुट सोल्जर्स बैठे हुए हैं। लेकिन जो इस वक्त जो इसको जो अगर आप कहें कि जो दुनिया के अंदर जो इस वक्त
بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں فورن آف پالیسی کے، وار ایکسپرٹ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے یہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے حوالے سے بھی سیز فائر پہ مان جائے گا۔ اب جو ایک اور بات آپ نے کی کہ جمعے کو جو یہاں پہ سٹیج سجنے جا رہا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے دیکھا ہے، سب سے بڑی ریسنٹ مثال جو ہے وہ امریکہ کا افغان طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا جو کہ دوحہ میں ہوا، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کتنے دور چلے، وہ زلمے خلیل کتنا لگا، آتے رہے جاتے رہے بہت سے بیچ میں۔ اب اس کے اندر سپلنٹرز موجود ہیں، اسپوائلرز موجود ہیں بہت زیادہ، جو اس سارے پروسیس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ سب سے بڑی چیز سامنے ہے نا کہ اسرائیل اس شکست کو ہضم کیسے کرے گا۔ اسرائیل بھی اس شکست کو ہضم نہیں کر رہا، اور انفارچونیٹلی ایک آدھ کنٹری اور ہے اس ریجن کا جو اس کو ہضم نہیں کر پا رہے، اور وہ پریشان ہے کہ اس سارے معاملے میں جو یو اے کی فورن منسٹری ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ تھی، وہ اس حوالے سے کے جو ترجمان ہیں وہ جس طرح کے ٹویٹ کرتے ہیں وہ سب کے سامنے۔ تو میرا خیال ہے کہ لیکن یہ چیز ہر طرف ریئلائز ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے اس خطے کو جنگ سے پاک کرنا ہے تو یو ہیو ٹو شو دا ریسٹرینٹس۔ صحیح۔ دوسرا ٹیکنالوجی کی ہماری اس ویڈیو سے پہلے بات ہو رہی تھی، ٹیکنالوجی میں کیسے ایران نے ناک آؤٹ کیا۔ 47 سال سے پابندیاں ایک ملک پر ہوتی ہیں، اور دوسرا ملک دنیا کی سپر پاور ہے جس کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ کیسے پیچھے رہ گیا اس جنگ میں؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا چائنیز نے ان کی بہت زیادہ مدد کی ہے۔ جیسے ان کا F-35 جو جہاز ہے اس کو گرایا گیا، اسٹیلتھ کو، حالانکہ دنیا کے اندر اس کے گرنے سے پہلے تک یہ تھا کہ معراج سے پہلے بھی گرنے سے دنیا کو یہی تھا، یہ گر نہیں جہاز نظر ہی نہیں آتا۔ ظاہر ہے وہ بیسیکلی ٹیکنالوجی کیا ہوتا ہے، ایک اسپیشل کیمیکل ہوتا ہے جو جہاز کے اوپر آپ پینٹ کرتے ہیں تو وہ آبزارو کر لیتا ہے جو آپ کی ریڈار سے ریز نکلتی ہے، اور آپ کو بیک اینڈ کے اوپر اس کی کوئی پکچر نظر نہیں آتی کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے ہیٹ سیکنگ جو ایک فارمولہ ہے جس کو آپ سادہ فارمولے کے تحت، یا وہ دوسرا ہے ایک اس کا ایک اور ٹیکنالوجی اس کے ساتھ، ابھی میں اس کا وہ ذہن میں نہیں ہے، شام کو آپ ذکر بھی کر رہے تھے، کیا وہ انفرارڈ ڈیٹیکشن، اور یہ سارا انہوں نے یوز کیا ہے۔ یہ بیسکلی ان کا وہ تھا کہ مجید میزائل سسٹم جس کا یہ پارٹ اینڈ پارسل تھا، 8 سے 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور وہ سارا کچھ نا تو وہ اس سے ہوا۔ اب دوسرا پھر یہ ہوا کہ جو ایکوریسی، جس ایکوریسی کے ساتھ وہ کیا ہے، اسٹریٹجی اڈاپٹ کی پوری، کہ سب سے پہلے ان کی آنکھ دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو، اس کے لیے جو بحرین کے اندر جو ان کا 5th فلیٹ کا کمانڈ سینٹر ہے امریکہ کا، جس میں مختلف ٹاسک فورسز ہیں، ٹاسک فورس 154 ہے، ٹاسک فورس 150 ہے، پاکستان بھی ایک ٹاسک فورس کی اس وقت کمانڈ پاکستان کے پاس ہے۔ وہ 6 ماہ کے لیے کمانڈ ہوتی ہے، اس کا ریڈار تھا جو $1 بلین سے زیادہ تھا، چھوٹے چھوٹے دوسرے ریڈار سے جو مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے تھے، تو ان کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ ختم کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس انداز سے کہ ایگزاسٹ کیا کہ جتنے ان کے میزائلز ہیں، اب یہ ایک پوری ویل تھاٹ اسٹریٹجی ہے۔ جو میزائل کی ایکوریسی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو چائنا کا جو سیٹلائٹ سسٹم ہے جس کو ہم بیدو کانسٹیلیشن سیٹلائٹ کانسٹیلیشن سسٹم 3 اس کو کہتے ہیں، یہ اس وقت موسٹ ایڈوانسڈ ہے۔ دنیا کے اندر 4 کام کر رہے ہیں، ایک جی پی ایس ہے جو امریکہ کا ہے، گلاسنوسٹ ہے جو رشینز ہیں، اور گلیلیو شاید یورپینز کا ہے۔ تو بیدو 3 سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو اس وقت سب سے زیادہ ایڈوانس سسٹم ہے اور ایکوریٹ بھی ہے۔ پھر اس کے نیچے ایک اور سسٹم ہے جو جیمنگ اور اسپوفنگ وغیرہ کے کام آتا ہے، جیمنگ کرتا ہے، جو کمیونیکیشن ہے طیاروں کے درمیان یا جو دوسری ملٹری کمیونیکیشن، جو بھی کمیونیکیشن ہے اس کو جیم کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جو کویت کی بات کرتے ہیں کہ کویت کے اندر 3 جہاز گرے تھے، وہ فرینڈلی فائر نہیں تھے بیسیکلی، جس طرح ہم نے پاکستان میں جتنے بھی طیارے گرے ہیں نا، یہ F-35 یا C-130 یہ والے ایپیسوڈ ہونے سے پہلے جتنے بھی گرے انہوں نے کہا یہ سب حادثات۔ ہاں، جس طرح پاکستان نے رافیل طیاروں کو گرایا اور پھر پاکستان نے ایک آڈیو بھی چلائی، یہ رافیل گرنے کی آواز ہے، جس میں وہ ساری گرنے کی بھی آواز آئی۔ تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ چائنیز نے بہرحال دی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ چائنیز اگر اس کے حوالے سے سپورٹ نہ کرتے ایران کو، کیونکہ چائنیز کی ایک بہت بڑی $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، چائنا کا BRI کا پروجیکٹ ہے، اور چائنا کی سب سے زیادہ سپلائی لائن ہے ادھر سے گزر کے جاتی ہے، اور اس کے اندر اس کا ایک اتحادی اگر اس صورتحال میں ہوگا
تو چائنا اس کو لازمی اس کی مدد کرے گا. دوسرا رشین ہے. تو پاکستان بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ تینوں جو بڑی فورسز ہیں امریکہ، روس اور اس کے ساتھ چائنا، تینوں کے ساتھ الائنمنٹ میں ہے. صحیح. یہ فور دا فرسٹ ٹائم سب سے مشکل کام. ہاں یہ فور دا فرسٹ ٹائم ہوا ہے. یہ وہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ایز اے میڈیٹر کے طور پہ سامنے آیا. اب انڈیا کے اندر یہ کرٹیسزم آپ نے کرنا ہے جیسے مرضی کرتے رہیں. ٹھیک ہے اکانومی اچھی نہیں ہے ہماری، ہمارے کرائسس اور طرح کے بھی ہیں، ہمارے انسٹیبلٹی ملک کے اندر بہت زیادہ ہے، سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں ہمارے، ہم ٹیررزم کے خلاف اسی پر سوالات ابھی تک. خیر وہ تو ایک پولیٹیکل ڈومین میں بات ہے. لیکن جو اگر ہم اس طرح ان سارے ایشوز کو دیکھیں تو اس کے باوجود پاکستان نہ صرف ایک دنیا کے اندر دو تین چیزیں تو اسٹیبلش کر دی کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے یا ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہ اس وقت اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیں. دوسرے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان از اے رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ. اور تیسری یہ بات اہم ہے کہ پاکستان اسلامی دنیا کے اندر، جبکہ ایران کے اندر ظاہر ماضی میں ہمارا اس طرح کے معاملات نہیں رہے، کلبوشن کی گرفتاری اور یہ اور وہ سارا کچھ ہے، راہ کا نیٹ ورک وغیرہ یہ سب ایران کے حوالے سے رہا. اور ظاہر اہل شیعہ سنی کے حوالے سے بھی ایران کا ایک رول رہا ہے. لیکن ہم یہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان نے بہرحال یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک سیریس نیس اس کے اندر موجود ہے اور یہ دنیا کے ریزالو مسئلے حل کرنے اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے نا سر، ایک تو بڑا اچھا ہے کہ ابھی تک ہماری ڈپلومیسی بڑی کامیاب جاری ہے، بیلنس بھی ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ سیز فائر ختم ہوتا ہے، پھر سے جنگ کا اسی طرح ڈھول بجنا شروع ہوتا ہے. سعودی عرب پر پرسوں ہی حملے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو پاکستان نے پوزیشن بنانا شروع کر دی تھی، پاکستان اس جنگ سے کتنی دیر تک اور کیسے بچ سکتا ہے؟ دیکھیں جنگ سے تو بچ گیا پاکستان. دیکھیں ایک جو ایلیمنٹ ہے نا جس کو لوگ نہیں سمجھ رہے، ہم نے کنفیوژن اس دیر کہ سعودی عرب اگر انوالو نہیں، سعودی عرب نے ابھی تک سب سے زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ اگر کسی ملک نے کیا ہے تو وہ سعودی عرب ہے. سعودی عرب نے ایران کی طرف سے کیے جانے والے تمام حملوں کی مذمت بھی کی، پاکستان نے بھی کی ان حملوں کی مذمت. لیکن اس کے باوجود سعودی عرب نے بہت زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی سینٹی جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ایک لارجر پکچر جو ہے یا لارجر ڈیزائن جو ہے اس کو سعودیز بھی سمجھ رہے ہیں. کیمیکل والے اٹیک سے پہلے تک جتنے حملے ہوئے ہیں سعودی عرب نے بھی یہ کہا، ایران نے ڈینائی کیا کہ ہم نے حملے نہیں کیا. وہاں سے بھی اس کو مانا گیا کہ اس کے پیچھے شاید اسرائیل ہے، لیکن پیٹرو کیمیکل پر ایران کہتا ہے یہ ہم نے کی ہیں. اس کے بعد صورتحال کافی چینج ہوئی. نہیں چینج ضرور ہوئی. دیکھیں نا ایران کا ایک اپنا موقف ہے کہ آپ کے پاس ان کی بیسز ہے، میں ان کو اٹیک کر رہا ہوں. اگر وہاں سے اٹیک شہید علی لاری جانی نے وہ عربی میں جو میسج کیا تھا کہ یہ سرزمین عرب کی نہیں ہے، جہاں جہاں پر امریکی فوجی موجود ہے وہ تو ادھر سے اٹیک آ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بھی نہیں تھا کہ کوئی بہت زیادہ اینیمٹی تھی سعودی عرب کی یا ایران کی. جب ان کے لیٹ کنگ عبداللہ کراؤن پرنس تھے، پاکستان کا بھی دورہ کیا تو پھر انہوں نے ایران کا بھی دورہ کیا تھا اس وقت. اور اس وقت شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ تو احمدی نژاد اس وقت صدر تھے. اور پھر انہوں نے آفیشلی طویل عرصے کے بعد سرکاری طور پہ حج کیا. تو اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. عمران کے دور میں سفارتی تعلقات بحال ہوئے تھے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ڈی جی آئی سائی تھے اور وہ اس وقت وہاں پہ ایران میں ان کے وزٹ پہ ساتھ تھے. لیکن اگر ویسے تو چلیں پولیٹیکل لیڈرشپ ایک چیز ہے، وہ متعلقہ منسٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ذریعے ہونی ہے. لیکن اگر اس کے اندر اگر ہم سب سے زیادہ کریڈٹ اگر کسی شخصیت کو جاتا ہے تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے جس انداز سے، اب ظاہر ہے مین گارنٹر تو دونوں سائڈوں سے وہ ہیں، لیکن اس صورتحال میں سب سے سینسٹیو کویسچن تو پھر پاکستانی یہ بھی پوچھتے ہیں نا کہ اگر آپ دنیا کے جھگڑے ختم کرا سکتے ہیں، دنیا کو سپر پاور کو آپ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت، سیدھی سی بات ہے کہ امریکہ آپ کی بات مان رہے ہیں تو آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ اتنی بڑی جنگ کو سیز فائر پر لا سکتے ہیں تو اپنے ملک میں استحکام لانے کے لیے پولیٹیکل گورنمنٹ کو آپ کیوں نہیں فورس کر سکتے؟ دیکھیں یہ اسٹیبلٹی تو ادھر چاہیے، اسٹیبلٹی ہوگی تو وہ جو سرمایہ کاری جڑی ہے، جو معیشت جڑی ہے ڈیفینس کے ساتھ، جو امن و امان کی صورتحال وہ ساری لنک ہوتی ہیں اس کے ساتھ، تو وہاں رول
ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کہ سیاست سے دور رہنا چاہیے؟ دیکھیں کامل صاحب یہ ایک پولیٹیکل کوشچن ہے جو میری ڈومین میں نہیں ہے. نمبر نہیں ویل لیفٹ نہیں, چونکہ میں آپ کو پتا ہے ڈیفینس بیٹ کرتا ہوں تو یہ اس طرح میری ڈومین میں آدھا نہیں ہے. چلیں پھر انٹرنیشنل پہ واپس چلتے ہیں. کل جو پہلی دفعہ, پہلے بھی قراردادیں آتی رہی سلامتی کونسل میں اور ایبسنٹ رہتا رہا, چین جو ہے اس میں حصہ نہیں لیتا رہا. پہلی دفعہ ایبسٹین کرتا رہا, کل پہلی مرتبہ ہے کہ وہ ویٹو کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ سیز فائر والا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ایران کی طرف سے بھی انٹرنیشنل اخبارات نے بھی لکھا کہ چین نے بڑا رول ادا کیا ہے. پاکستان اکنالج کر رہا ہے چین کے اس رول کو. کیا ہمارا ان کے ساتھ الائنمنٹ ہے اس وقت کہ ہم نے اس خطے میں, آپ نے کہا کہ بیلنس ہے ہمارے تعلقات میں پہلی دفعہ امریکہ, روس اور چائنا کے درمیان, تو اس وقت کیا ہم اعتماد کے ساتھ چل رہے ہیں؟ بالکل ہم اعتماد کے ساتھ چل رہے ہیں. جب 2019 کے اندر جب سوئفٹ ریٹارڈ آپریشن ہم نے کیا تھا, جب وہ انڈینز نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا, تو اس کے بعد جو چین کے صدر ہیں انہوں نے اپریل آ گیا 22 اپریل کو, نہیں وہ فروری میں ہوا تھا, فروری والا نا. تو جو اس وقت چین کے صدر انہوں نے یہ شی جی پنگ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے ہم ہر حال میں مطلب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس کو انشور کریں گے, جس کا ریفلیکشن ہمیں بعد میں 2025 میں مارکا حق میں نظر آیا. اب یہ سیم سچویشن ایران کے حوالے سے بھی تھی. صحیح سیم سچویشن ایران کے حوالے سے بھی تھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ان کی اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پیس آئے, کیونکہ سب سے بڑے خریدار ان کے آئل کے چائنیز ہیں. اور اس جنگ کے دوران سب سے زیادہ تیل انہوں نے خریدا ہے, تیل اور انہیں کی کرنسی میں خریدا گیا, کرنسی کی خریدا گیا ہے. جی اچھا, پھر چائنا اور ایران جو ہے یہ برکس کا بھی حصہ ہے. گو کہ برکس کی اس وقت کی جو انڈیا اس وقت پریزیڈنٹ ہے نا, جی جی اس وقت اس کے پاس ہے جو پریزیڈنسی یا چیئرمین کی سیٹ جو بھی ہے برکس کی, لیکن سربراہی اس کے پاس, ہاں سربراہی اس کے پاس ہے. لیکن انڈیا نے جس انداز سے ایک نیگیٹو رول ادا کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب یہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو چین کو انتہائی ریلیونٹ بناتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اس کے ساتھ اگر ہم روس کی بات کریں تو روس نے یورپ سے ہٹ کے, چاہے ہم یورپین کنٹریز کی بات کریں, اس میں آپ بیلکن سٹیٹس کی بات کر لیں, آپ بیلٹک سٹیٹس کی بات کر لیں, رشیا نے جو نئی اپنی فارن پالیسی شفٹ کی ہے وہ بھی ایسٹ ایشیا, ویسٹ ایشیا, اس طرف کی بات کی ہے کہ ہمیں اس طرف اپنے تعلقات کو, اپنی ٹریڈ کو, اپنے لیے جو ہمارے پاس انرجی ریسورسز ہیں اس کے حوالے سے ہمیں ادھر دیکھنا ہے, ادھر ہمیں نئے بائرس تلاش کرنے ہیں. صحیح. آخری سوال آپ سے, اس جنگ کو کہا جا رہا تھا شروع میں, خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمارے دروازے تک پہنچ چکی ہے. ہمارے ہاں جو ایران اورینٹڈ کمیونٹی ہے اس کی تعداد کروڑوں میں اب پہنچ چکی. ہم کتنی حد تک وہی کہ محفوظ اس دروازے کو کب تک رکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ جو آبنائے حرمت سے اب خبریں آنا شروع ہوئی ہیں اور ہمارے توسط سے دنیا میں سیز فائر ہوا, ایران اگر اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے, اعلان کر دیتا ہے, دین واٹ؟ میرا نہیں خیال کہ ایران اس سے انکار کرے گا. باقی ہائپوتھیٹیکل ہے کہ ایران اگر انکار کر دے گا تو کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا, جو بھی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ایک بات تو ایرانین اگر پاکستان کی یا فیلڈ مارشل کی بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو اندرونی امن و امان نہیں, پاکستان ان کا بھی تو اندرونی امن و امان ایک ایشو ہے نا. اگر یہ دیکھیں نا کہ اگر یہ دونوں اب دعویٰ کر رہے ہیں نا, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے میں جیت گیا, ایران کہہ رہا ہے میں جیت گیا, پریکٹیکلی سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایران نے کیا کیا, ایران نے کیا کیا, ایکسپوز کر دیا ان کی پوری کی پوری, ان کی یہ ثابت کیا کہ نہیں, انہوں نے یہ پورے کا پورا یہ ثابت کیا ایرانین نے کہ جو ان کی وار مشین ہے, ان کی یا وار ٹیکنالوجی ہے امریکنز کی, وہ obsolete ہو چکی ہے. جی, وہ ورکیبل نہیں رہی اس طرح. اور دیکھیں اسمارٹ پلے ہے. دوسرا یہ جب لوگ کہتے ہیں نا بیری بیڑا آ گیا, بیری بیڑے کو نا وائٹ ایلیفنٹ کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, کیونکہ جب بیری بیڑا موو کرتا ہے تو اس کے ساتھ پورا ایک پیرافریلیا موو کرتا ہے. جی بالکل صحیح. اس کے ساتھ میزائل بوٹس بھی ہیں, اس کی پروٹیکشن کے لیے فریگیٹس بھی ہیں, جی نیچے سب میرینز بھی ہیں, ہوا میں جہاز بھی ہیں. نہیں جہاز تو چلو اس کے اوپر بھی ہے یا اوپر بھی ہے, جیسے بھی ہے نا, وہ تو جہاز تو اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں جو بھی ہے, نیچے سب میرین بھی ہے. تو اگر وہ ہٹ ہو سکتا ہے تو مطلب اب کیا پیچھے رہ جاتا ہے نا. تو اب اس کے لیے تو وہ ساری, لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز
ایگری ہی اس لیے کیے ہیں سیز فائر تاکہ معاملات کو آگے لے کے آگے لے کر جائے اور اس کا مستقل جو ہے نا وہ حل نکالا جائے. تو جو لبنان پر حملے ہیں وہ بھی رک جائیں گے؟ موسٹ پروبیبلی رک جانے چاہیے. صحیح. بہت شکریہ محمد عمران صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.